अस्सलाम वालेकुम जी। आप एक ऐसे लड़के की कहानी सुनने जा रहे हैं। ऐसे नहीं, ऐसे लड़के स्लैश मर्द स्लैश बॉय स्लैश मैन स्लैश मैन स्लैश जो भी कह लें, जिसने एमबीए तो 11 साल में किया, लेकिन उसने 8 साल में पाकिस्तान भर में 80 डॉलर स्टोर्स मुतारिफ़ करवाए। जिसने मैट्रिक में मुश्किल पास हुआ, लेकिन उसने माशाल्लाह 1 साल में तकरीबन 1.5 अरब का बिज़नेस किया। जिसने फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग में मैथ्स और केमिस्ट्री में फ़ेल हो गया वो, और उसने प्री इंजीनियरिंग रखी इसलिए थी क्योंकि उसके भाई को ऐसे लगता था कि उसको आर्ट्स रखनी चाहिए, तो उसने ये प्रूव करने के लिए साइंस रख ली, जिसमें वो मैथ्स और केमिस्ट्री में फ़ेल हो गया। तो सेकंड ईयर में फिर उसने डबल मैथ्स डबल केमिस्ट्री के साथ, जो कि बीएससी में होता है नॉर्मली, उसके साथ सेकंड ईयर में आपको पता है कि सेकंड ईयर में अगर आप एक मतलब फर्स्ट ईयर की मैथ्स में 66 नंबर ले लें तो आपकी सेकंड ईयर की भी पास हो जाती है। तो उस वक्त तो होती थी, अब नहीं मुझे पता। और यही केमिस्ट्री में हो, तो मैंने सेकंड ईयर की मैथ्स और केमिस्ट्री को हाथ ही नहीं लगाया पूरा साल सेकंड ईयर में, और फर्स्ट ईयर को रट रट के उसमें 66 नंबर लेके और 200 में से वो है वह क्लियर करके आया। उसके बाद उसने क्या किया जी, उसके बाद वो गया अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, और वहाँ पर उसने बीए किया। और उसके मेजर्स क्या थे? उसके मेजर्स थे जी ग़ज़ा और ग़ज़ाइयत, बच्चों की नशोनुमा। और लिटरली मैंने ये सब्जेक्ट्स पढ़े, और उसमें मैंने बहुत ही ऐसी चीज़ें पढ़ी जो कि मेरे ख्याल में उस उम्र के लिहाज से थोड़ी अर्ली थी। एनीवेज, उसके बाद लेकिन बीए कंप्लीट करने के बाद उसने बहरिया यूनिवर्सिटी का एडमिशन टेस्ट में 9th पोजीशन हासिल की। कैसे हासिल की वो भी आपको बताऊंगा। उसके बाद उसने एमबीए, वही एमबीए जिसके एडमिशन टेस्ट में उसने 9th पोजीशन हासिल की थी, 11 साल में मुकम्मल किया। और ये है इंट्रोडक्शन कि आप क्या सुनने जा रहे हैं। तो मुझे नहीं पता कि इस स्टोरी के अंदर मैं आपको ज़्यादा सिखा पाऊँगा या ज़्यादा आपको बिगाड़ पाऊँगा। अगर आप अपने बच्चों को ये स्टोरी दिखाने लगे हैं तो भी आप देख लीजिए कि आप उनको क्या सिखाने लगे हैं, और अगर आप ख़ुद देखने लगे हैं तो आप तो अक्लमंद ही होंगे, कुछ सोच के ही आपने लगाया होगा। ऑटोबायोग्राफी, ओह क्या बोलता है लड़का, ये लफ्ज़ मैंने गूगल से सीखा है जी, और ये कहते हैं जनाब अपनी लाइफ स्टोरी को एक्सप्लेन करने का। मुझे ऐसे महसूस होता है कि मेरी 40 साल ज़िंदगी में इतने वाक़यात पेश आ चुके हैं कि मुझे यूट्यूब पे अपनी ऑटोबायोग्राफी बेच के बाकी मानदार ज़िंदगी गुजार सकनी चाहिए। यदि कितने तजुर्बात हैं तो एक पहले मैंने सोचा, बहुत बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि यार बुक कुछ बताना चाहिए, कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करने चाहिए। इतनी सारी चीज़ें बताने को मेरे पास कि क्या क्या ज़िंदगी में बचपन से, पैदाइश से, जिस दिन पैदाइश हुई थी उस दिन भी एक स्टोरी थी। तो वहाँ से लेकर सऊदीया रियाद शमेसी हॉस्पिटल से लेकर आज जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ, जिस टी शर्ट को आप देख रहे हैं, टेक द इम्परफेक्ट, क्या लिखा हुआ है, टेक इम्परफेक्ट एक्शन, ये मैं प्रूव करूँगा कि ये एक ठीक बात है। क्योंकि थ्योरी ऑफ बिज़नेस पे जब भी बात होती है तो हर टिपिकल जो बंदा बिज़नेस पे गाइड कर रहा है वो 10 पॉइंट्स लेकर बैठ जाता है। रिसर्च करो, मार्केट नीश देखो, कोई कंपटीशन तो नहीं है, कंपटीशन कितना है, कितनी अपॉर्चुनिटी है, कितनी ब्ला 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 ब्ला। मैं कहता हूँ सिर्फ मैं इस चीज़ को प्रूव करने के लिए भी मेरे ख्याल में ये पूरी ऑटोबायोग्राफी कर सकता हूँ कि प्लीज़ इनमें से कुछ भी ना करें। यहाँ पर एक चीज़ बनी होती है, दिल। उसको जो चीज़ कन्विंस करती है, जो चीज़ उसको भाती है, वो करें, नीयत साफ़ रखें, अल्लाह पाक कामयाब करेगा। मैं सिर्फ इसको प्रूव करने के लिए ये ऑटोबायोग्राफी पेश कर रहा हूँ। और मैंने ये सोचा कि मैं बहुत खूबसूरत बन के और बहुत ही अच्छे लेंस और बड़ा एक माहौल बना के, वो जो नहीं होता अल्लाह से ऊपर रख के, उसमें अपनी स्टोरी को बयान करूँ। लेकिन मैं सोचा यार मैंने बोलना तो सच ही है, तो इतना बन के आने की ज़रूरत नहीं है। एग्जैक्टली जो आप हैं वो आप प्रेजेंट करें। शायद कुछ एपिसोड ऐसी हों, हाँ सॉरी मैं एक्सप्लेन कर दूं कि ये चलेगा कैसा सिलसिला। ये इस तरह चलेगा जी, अगर आप इसमें बंध जाते हैं, वाह क्या हिंदी है भाई, अगर आप इसमें हमारे साथ रहते हैं, मेरे साथ रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं, एक्चुअली हमारे साथ रहते हैं, तो इसमें हम करेंगे कुछ इस तरह के 5-5 मिनट की मैं कोशिश करूँगा एपिसोड्स बनाऊँ, और उसमें डिफरेंट सेशंस, डिफरेंट लाइफ के पार्ट्स को डिवाइड करके आपके सामने प्रेजेंट कर सकूँ।
اور یقیناً اس کو تھوڑا سا، میں آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا. میں چاہوں گا کہ اس میں کچھ آپ کو ایسے کچھ رینڈم گفٹس آپ کو میں پریزنٹ کرتا رہوں جسٹ فار دا تھینک یو نوٹ کہ آپ اپنے اتنا قیمتی وقت، کیونکہ آڈینس جو ہوتی ہے، جو آپ کو سن رہی ہوتی ہے، ہمیشہ اپنی لائف میں ویسے بھی یاد رکھیے گا، جو آپ کو سن رہی ہوتی ہے ان کا جو وقت ہوتا ہے وہ آپ کے پاس امانت ہوتا ہے، اینڈ یو ہیو ٹو ڈیلیور سم تھنگ، کچھ نہ کچھ آپ کو پریزنٹ کرنا ہوتا ہے. سو فرسٹ ایپیسوڈ میں خیر ریاض چلتے ہیں جی. ریاض میں شمیسی ہاسپٹل میں جب میری برتھ ہوئی تو اس پر ایک انٹرسٹنگ واقعہ پیش آیا کہ میرے والد صاحب اور باقی کزنس جو تھے وہ نیچے گاڑی کار پارکنگ میں ویٹ کر رہے تھے. یہ ظاہر ہے مجھے بتایا گیا، اس وقت میں اتنا انٹیلیجنٹ تو نہیں تھا. تو جو جب میری پیدائش ہوگی تو اب ظاہر والد صاحب جو ہے وہ مجھے دیکھنا چاہتے تھے، تو انہوں نے پتہ نہیں اوپر رابطہ کیا ہوگا یا جیسے بھی کیا، تو جو نرس تھی اس نے مجھے ہاتھ میں اٹھا کے کھڑکی سے تیسرے یا دوسرے فلور، آئی ڈونٹ نو، میں اسپیسیفک نہیں ہوں گا، وہاں سے باہر کیا، ایسے باہر کر کے، یہ دیکھیں باہر کر کے، اور وہاں پہ مجھے نیچے والد صاحب کو دکھانے کی کوشش کی. اور والد صاحب نے کہا اوئے اندر، مطلب ڈر گئے وہ، ظاہر ہے اوبویسلی، اندر کرو اندر کرو. اس بات کا ہر بندے نے اپنا اپنا مطلب لیا، لیکن مجھے واپس پٹ بیک کیا گیا. اور وہ کہتے ہیں کہ میری مطلب آئی کوڈنٹ بلیو کہ ایکچولی نرس نے 2 ہاتھوں میں مجھے کھڑکی سے باہر کر دیا تھا. سو وہ ایک تو یہ میری بچت ہوئی تھی. دوسرا بڑا انٹرسٹنگ انسیڈنٹ تھا، آپ کو پتہ ہے جو بیکاز میرے والد صاحب، ہم 5 بھائی ماشاء اللہ، ان کا میں چھوٹا بھائی کی پیدائش ہوئی تھی. تو لوور مڈل کلاس آپ کہہ سکتے ہیں، لوور مڈل کلاس از اے ویری ڈیسنٹ کلاس ایکچولی. اور میرے والد صاحب ایم ایس سی کیمسٹری تھے، وہاں پہ ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں بڑی اچھی تگڑی جاب ان کی ہوئی تھی. لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں انہوں لوگوں نے سیونگس کی ہیں، ان لوگوں نے ہماری گرومنگ کی ہے. فوڈ پانڈا نہیں کیا، گرومنگ کی ہے. ہم لوگوں کو پاکستان بنایا ہے جو ہماری مینٹیلٹی میں پاکستان انڈیا کے مقابلے میں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ اگر آپ انڈیا کے بارے میں ہماری کیا گرومنگ ہے، جو میرا ایج گروپ ہے، وہ یہ ہے کہ یار میں یہ اس کو ساتھ لیتا ہوں. یہ آئی ایم سوری، نتھنگ اگینسٹ انڈیا جی، آئی ایم ریئلی سوری، بٹ ہماری گرومنگ، ہماری اپ برنگنگ میں اتنا کانفیڈنس ہے. یہ میں ایگزامپل دے رہا ہوں صرف، نتھنگ اگینسٹ انڈیا، نتھنگ اگینسٹ پاکستان، نتھنگ اگینسٹ اینی بڈی، میں صرف ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. تو ہم لوگ، ہم 2 بھی اگر چلے جائیں تو ہم جا کے فتح کر لیں گے. سو ہم لوگوں کی اپ برنگنگ ایز این، ہمارے پیرنٹس نے ایسی کیا کہ اتنا سیلف کانفیڈنس دیا ہوا ہے کہ ہم کہتے ہیں یار بس جا کے ہمیں ٹارگیٹ ملے تو جا کے بس اچیو کر جائے. کوئی کمپلیکس نہیں ہے ہمارے اندر، ہم لوگوں کے اندر، ہماری جنریشن کے اندر کوئی کمپلیکس نہیں. ہمارے سے جو اگلی جنریشن اب آ رہی ہے، جن کو میں پال رہا ہوں، اس میں یہ کمپلیکس ہے کہ میکڈونلڈ ہے یا کے ایف سی ہے یا نینڈوز ہے. آئی مین میرے کہنے کا مطلب کیا. سو وہاں پر اس کلاس میں یہ جو فلپ ہوتا ہے، جو بیٹ پہ کلا بازی جسے کہتے ہیں، وہ سب سے بڑی گیم ہوتی تھی. تو یہ آپ لوگ بھی ایسوسیٹ کر سکتے ہوں گے میرے خیال میں اس چیز سے. تو وہ گیم کھیلتے ہوئے میرا سر بینڈ ہو گیا، اور میں جب ایسے بیٹھا تو میں نہ رویا نہ کچھ کیا. میں نے بس امی کو کہا کہ آپ کہاں ہیں. تو میرے پیرنٹس مجھے کہتے ہیں کہ ہم نے اتنا تکلیف دہ لفظ جو ہے وہ اپنی زندگی میں نہیں سنا. اور اس کے بعد آپ سوچیں کہ کیا ہے، سعودیہ ہے، ریاض ہے، وہاں پر ایک رات ہے جہاں پہ میں سونے سے پہلے بستر پہ کلابازیاں کھا رہا ہوں، اور 5 میرے بڑے بھائی ہیں اور سب سکتے میں چلے گئے. اور میں نے کہا میں آپ کہاں ہیں امی؟ اور انہوں نے مجھے جو ہے وہ امی نے کیا کیا، امی نے مجھے گود میں لیا اور مجھے سلا دیا. اور پوری رات سب جاگے اس انتظار میں کہ صبح جب والد صاحب کے، کدھر جا رہے بھائی، ہیلو، اچھا، صبح جب والد صاحب کے آفس جانے کا وقت ہوا تو وہ ٹارگیٹ کیا گیا کہ اس وقت مجھے جگایا جائے گا، اور میرے سامنے کینڈیز رکھی گئیں. تو بچہ بزنس مین تھا جی، بچہ کینڈیز کیسے مس کر سکتا. الحمدللہ میں اٹھا اور میں نے کینڈیز کو پہچان لیا. تو وہ کہتے اتنا بڑا ریلیف بھی نہیں دیکھا لائف میں، اور اتنی بڑی اتنی تلخ رات بھی نہیں گزاری. ایک یہ تھا. ایک اور یہ تھا کہ جناب ہم یہ میں کچھ چھوٹے چھوٹے واقعات آپ کو سنا دیتا ہوں، اور اس کے بعد ہم سعودیہ سے نکلیں گے، پاکستان آئیں گے. تو ہم وہاں پہ کیونکہ کزنس وغیرہ اور فیملی ہماری کافی تعداد کی، تو وہاں پہ ایک کھانے پر میں نے جو ہے وہ کیا کمال کیا کہ میں بیٹھا ہوا تھا شیشے کی میز پر. تو میرے بھائی نے میرے ایک اور کزن کو ایسے پتہ نہیں کیا ہوا اس نے اس کو گھمایا اور شیشے کی میز پہ دھڑم. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے اس سائی پر یا اس سائی پر آئی تھنک ایک مارک بنا ہوا ہے، کٹ بنا ہوا ہے. آپ سوچیں وہ شیشہ جو ہے، وہ شیشے کا میز تھا، وہ پورا ٹوٹا، میں اس پہ نیچے گرا، اور وہ شیشہ جو ہے وہ میری آنکھ پہ یہاں پر آ کے، یا پتہ نہیں سوری یہاں پر کٹ لگ گیا، اور اس کے ٹانکے بھی نہیں لگے. اس کے وہیں پہ بس جو بھی 15 دن مطلب پٹی رہی اور جو بھی.
لیکن وہ ایک نشان پڑ گیا. اور اگر وہ آپ سوچیں وہ آنکھ سے تھوڑا سا نیچے ہوتا تو میرے خیال میں آج, اللہ معاف کرے تو بس اس طرح کا خیر مذاق بھی نہیں کرنا چاہیے, لیکن آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا بات کروں. یہ دوسری ایک وہ تھا. تیسری ایک بات یہ تھی کہ ایک رات میں سویا ہوا تھا اور میرے اوپر کیڑیوں نے حملہ کر دیا. کیڑیوں نے حملہ کر دیا اور میری والدہ نے مجھے اٹھایا تو میری پوری کمر اور میری پوری ٹانگوں پر کالی جو کیڑیاں ہوتی ہیں سعودی وہ چپکی ہوئی تھیں. اور وہ مجھے کہتی ہیں لٹرلی کمر پہ سے, اور ایسے مطلب لٹرلی ان کو اسکریچ کر کے اتار رہی تھی, اور میں آئی واز آلموسٹ انکانشیس کائنڈ آف سچویشن. سب سے بڑی انٹرٹینمنٹ یہ 3 تو ایپیسوڈ میں نے آپ کو وہاں کی سنا دی. ابھی تو اور بڑی بچتے ہیں جو یہاں پر پاکستان میں ہوئی ہوں گی. یہ تو بڑا ڈیسنٹ سا ملک تھا جہاں پر یہ حالت ہوئی. خیر, جو سب سے بڑی انٹرٹینمنٹ ہوتی تھی وہ ایک تو میں نے آپ کو فلپ بتا دی جو بیڈ پر ہوتی تھی, اور دوسرا جو ہے وہ ڈیزرٹ میں جا کر باربیکیو کرنا واز اے بگ انٹرٹینمنٹ. اور وہاں پر اس سے بھی بہت لوگ ایسوسیٹ ہو سکیں گے. باربیکیو پہ وہ ڈیزرٹ میں ایک کائٹ ہوتی ہے جو نائلن کی ڈور سے اڑتی تھی, اور اس کو باندھ دو تو پورا باربیکیو کر کے گھر بھی چلے جاؤ, چھوڑ کے چلے جاؤ, اور اگلے باربیکیو پہ آ جاؤ تو بھی وہ وہیں اڑی ہوتی تھی. یعنی کتنی اسٹیبل ہوتی تھی, مثال دے رہا ہوں. تو اس سے بھی بہت سارے لوگ میرے خیال میں جو کہ گلف میں یا کہیں پر ڈیزرٹس ایریاز میں بڑے ہوئے ہیں وہ اس سے ایسوسیٹ کر سکیں گے. ہاں, ایک اور بڑی اچھی تھی, میں آپ کو تھوڑا سا دکھا بھی دوں. کیمرہ بہت قریب تو نہیں رکھا ہوا میں نے, ایسا ایسا امپروو کر لوں گا میں, ڈونٹ وری. ایک یہ چیز ہے جی, یہ آپ دیکھیے, اس سے پتہ نہیں کتنے لوگ اٹیچ ہو سکتے ہیں. یہ کموڈور 64 یہ ہے جی, دیکھ لیجیے. سوری میری ایسی ویڈیو بنتی ہے. یہ سوری یہ ہے جی کموڈور 64. یہ ایک انٹرٹینمنٹ ہوتی تھی جس پہ خیر مجھے تو یہ نہیں کھیلنے کا موقع ملتا تھا, لیکن یہ میرے بھائیوں نے ایز اے میموری آف سعودی عربیہ جو اس کو سیو کیا ہوا ہے. دیکھ لیں گے ویڈیو بن رہی ہے. اوکے, سو آج کی اس اسٹوری کو اینڈ کرتے ہیں. نہ میں خوبصورت بن سکا, کیمرہ اس وقت مجھے اپنا وہ بھی نہیں پتہ, مجھے معاف کیجیے گا. منٹس بھی بہت زیادہ ہو چکے ہیں. میں نے 5 منٹ کا انٹروڈکشن بنانا تھا, 12 منٹ میں کراس ہو گیا. ابھی میں نے موڑ کے دیکھا تھا. دکھا دیتا ہوں میں آپ کو میں کہاں بیٹھا ہوں, اور یہیں پر ہم اینڈ پر آئیں گے اسٹوری میں. یہ DJI مائک ہے جی میرا. یار اس کی کوئی اگر کسی کو پتہ ہو تو یہ لائٹ کیسے بند کرتے ہیں یہ مجھے ضرور گائیڈ کر دیجیے گا. یہ لائٹ سے ایک جل رہی ہے. اور یہ میرا بیگ ہے, آپ کو میں اپنا بیگ بھی دکھا دیتا ہوں. یہ میرا بیگ ہے جی, یہ میرے جم کی ٹی شرٹ ہے. تو آپ سوچتے ہوں گے پھر باڈی کیوں نہیں بنی. یہ میرا وہ ہے ابھی, اور یہ میری لیگزورٹنل ہے. یہ میرے مینگو مین کے کارڈز ہیں, اور یہ میرے جم کے گلوز ہیں. یہ میرا جم کا شیمپو ہے. تو پھر آپ سوچ رہے ہوں گے نہاتا کیوں نہیں. اور یہ میرا ڈالر اسٹور کا کارڈ ہے. مجھے کہتے ہیں معاذ رشید. امید ہے آپ میرے ساتھ رہیں گے اور انٹرسٹنگ رہے گا یہ سفر. 40 سال آف ڈالر مین. اللہ نے